हल्का बाब में आपको वेलकम कहते हैं और आप जानते हैं कि सैटरडे संडे हम आपके साथ होते हैं। दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले इस बात पर खुशी का इजहार करेंगे कि इस बात का इम्कान सामने आ चुका है कि कल अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा हो जाएगा। और ये एक बड़ी ख़बर है क्योंकि जंग की वजह से जिस कदर दुनिया के अमन को ख़तरा लाहक हो गया था, तो उसमें जो बातें सामने आई हैं उसमें ये कि एक तो जंग का ख़ात्मा करेंगे और दूसरा आबनाए हर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। और फिर जो सदर ट्रंप ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मुंजमद फ़ंड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, जो कि ईरान का बहुत बड़ा मुतालबा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात की और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मेज़बानी कर चुका है और अब कतर की भी कोशिशें शामिल हैं। सो दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इन मुस्लिम ममालिक की काविशों से आखिर वो दिन आ गया कि जिसका सारी दुनिया को इंतज़ार था, क्योंकि कोई भी दुनिया का बंदा ये नहीं चाहता कि जंग हो। इसाक डार जो है उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी गुफ्तगू हुई। तो ये वो कदम है कि जो एक स्टेप आगे हमें नज़र आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे ट्रंप के जो बदलते हुए रवैये थे उनसे फिर वो शुरू हो जाता था कि जंग बंद हो रही है या नहीं हो रही, या किन मामलात पे मुआहदे पे किन पॉइंट्स पे आपस में बातें तय हो गई हैं और कौन फिर अगले दिन गड़बड़ हो जाती थी। तो ये एक बहुत अच्छी ख़बर है जिसमें पाकिस्तान और कतर की जो काविशें थीं इस सारे सिलसिले में वो काबिल तहसीन है। एक तो नाज़रीन हमारा ये मौजू रहेगा और दूसरा वो रहेगा जिस पर आज सारा दिन आप गुफ्तगू करते रहें, और वो है बजट का गोरख धंधा। पाकिस्तान में बजट जून की गर्मी में और आमों के सीज़न में आता है और फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि जी ये बजट क्या है। अमूमन ये बात सामने आती है, डिस्कशन आती रहती है कि बजट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बजट तो आ गया, लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उन नताइज क्या निकलेंगे, क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर फिर सारी दुनिया में पाकिस्तान जहाँ भी पाकिस्तानी या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बातचीत शुरू हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 18.771 खरब का बजट है, जिस पर जो हम कर्ज़ पर सूद की रकम देते हैं वो एक बड़ी तादाद में निकल जाती है। तालीम के 4 अलग-अलग शोबे किए गए, जिसमें आला तालीम, स्कूल और कॉलेज, फिर दानिश स्कूल्स और साइंस और टेक्नोलॉजी। इनमें जब हम देखते हैं तो आला तालीम के लिए 46 अरब, फिर स्कूल और कॉलेज के लिए 26.3 और दानिश स्कूल के लिए 22 अरब और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 3.6 अरब। यहाँ ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि जो बुनियादी तालीम है पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे बच्चे और 6, 7, 8 तक की क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको तालीम की बुनियादी बहुत सारी सहूलतें कम भी मुयस्सर हैं और मसाइल भी हैं। तो सवाल ये है कि अगर जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ के लिए आला तालीम की निस्बत बजट कम होता है तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। सेकेंडली साइंस और टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में AI और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम है। उसका जब बजट बाकी सब की निस्बत 3.6 अरब, तो ये इतना कम है, तो क्या फिर हम दुनिया में किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्या इस बारे में क्या प्लानिंग की जाएगी, ये भी हम सोचेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तो बेइंतहा अहमियत है। जो बड़ा बजट रखा गया उसमें ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए रखा गया, कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखा गया, क्या उससे फिर आगे तरक्की के इम्कानात होंगे या रोज़गार के मौके मिलेंगे। और फिर दिफा के बजट में इजाफ़ा किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 838 अरब रुपया रखा गया। उसमें हमारा ये सवाल भी है और तजवीज़ भी है। माहिरीन वही होते हैं जो मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी दें। तो तजवीज़ ये है कि स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम जैसे शुरू किए जाएं, जो जॉब्स नहीं है, सारे अगर PhD करके बेशुमार फ़ारिग बैठ जाएंगे तो जो हमारे 17, 18, 19 साल के गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो कहा जाता है जी गरीबों के बारे में नहीं सोचा जाता, उनके लिए और ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से क्या स्किल डेवलपमेंट के, हुनरमंद बनाने के, जिसमें शेफ़ है, इलेक्ट्रीशियन है और बहुत सारे शोबे हैं। हमारे लेबर बहुत सारे काम किया करते, शू मेकिंग है, टेलरिंग है, बेशुमार शोबे हैं। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन जगहों पर भी काम कर सकता है, ये बताएंगे हमारे माहिरीन जो हमारे साथ शामिल होंगे। सारी चीज़ें किस अंदाज़ में, ये बजट के पॉइंट्स में बजट अच्छा था या बुरा, ये नहीं, इसके नताइज क्या हैं, जिसमें वो छोटे जो मैं देख रही थी कि दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स भी मुतारफ़ कराया गया। इकॉनमी जो हमारी तजारत है, हमारे जो सारे ताजिर भाई हैं
وہ کیا دیکھتے ہیں اس بجٹ کو, وہ کس انداز میں آگے بڑھے گا. ایسی بہت ساری چیزیں, پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گے, ان سب پر بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے میرے پاس ساتھ جو پہلے مہمان ہیں وہ سابق وائس پریزیڈنٹ ICC اظہر الاسلام ظفر صاحب موجود ہیں. اظہر الاسلام آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں معروف کالم نگار ہیں اکبر نیازی. اکبر نیازی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. کیا کہیں گے سب سے پہلے ہم ذرا اس خوشی میں شامل ہو جائیں کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ کل حتمی طور پر, مطلب کل کیا ہمارا ریپیٹ ہوا شو تو ہو چکا ہوگا امید ہے, تو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک امن معاہدہ قائم کیا جائے. کچھ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہوگی, کچھ پاکستان اور قطر کا بھی کردار تھا. اس امن معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں یہاں سب سے پہلے تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوششوں کو سراہوں گا, جن کی پوری کوششوں سے بہرحال ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جس میں پاکستان کے کردار کو عالمی دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی. اور ہمیں اس پہ ایز اے قوم ایک فخر ہونا چاہیے کہ ہم وہ معاہدہ بالآخر کروانے جا رہے ہیں جس کو کافی دنوں سے جس کی شنید تھی اور کافی عرصے سے, لیکن جو منتظر بھی تھے, پوری دنیا انتظار ٹرمپ کی جو وہ انپریڈکٹیبل جو اس کی شخصیت ہے نا, جو اس سے ابھی بھی مجھے یہی ہے کہ جب تک وہ معاہدہ سائن نہیں ہو جاتا مجھے تو اس وقت تک نا. لیکن آپ اس کے باوجود جو پاکستان کی لیڈرشپ نے کوشش کی, ہمیں اس کو قابل تعریف ہے. اور قطر بھی آیا, لیکن اس میں مین لیڈ تو پاکستان کی لیڈرشپ نے لی. باقی ظاہر ہے پھر باقی دنیا, سعودی عرب, قطر, ترکی, یہ سب پھر شامل ہوئے. مصر نے بھی کوشش کی, تو سب نے مل کے جی لیکن پاکستان زیادہ ذمہ داری. اور ٹرمپ بھی جہاں بولتا ہے وہاں کہتا ہے جی میں نے پاکستان کے کہنے پہ جنگ روکی. اس نے مجبوری میں روکی ہو, لیکن انہوں نے وہ کہندے نے پاس ساڈے موڑے تے دیتا. چلو چنگا ہو گیا. کیوں اکبر, اس پر کمنٹ کر لیں پھر بجٹ پہ آ جائیں گے. جی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ایک تو سفارتکاری کے لیے ایک بہت اچھا اور خوشائند لمحہ ہے کہ اگر یہ فائنلی کل ہم خبر سن لیں گے. اتوار کی اچھی خبر یہی ہے, غیر ملکی میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے کہ اتوار کے دن اس پہ یا تو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں اس پہ دستخط ہو جائیں گے یا الیکٹرانکلی یا ڈیجیٹلی کچھ نہ کچھ ہو جائے بچت کے لیے اس کو سائن کر دیا جائے گا. اور اظہر صاحب کی اس بات کو میں ضرور سیکنڈ کروں گا, کیونکہ مجھے 2015 یاد آ رہا ہے جب جوہری معاہدہ ہوا تھا, تو اس کے بعد امریکہ خود اپنے سائن سے مکر گیا تھا اور اس نے بیک آؤٹ کر لیا تھا. یہ ٹرمپ سب سے بڑا سب کو خدشہ, مطلب یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ایران نے بہت عرصہ ان کو اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا. بد اعتمادی پھر ہو جاتی ہے, پیدا ہوتی ہے. اور یہ بد اعتمادی کی وجہ سے یہ جو ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کل سنڈے ہم بہت خوشی اتوار کو دنیا ساری اس پہ اطمینان کا اظہار, اس کا چونکہ تیار ہو چکا ہے. اس میں جوہری منصوبے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ جوہری تنصیبات کو وہ یا تو وہ ختم کرے گا یا پھر کسی بیرون ملک شفٹ کرے گا. اس کو تھوڑا پینڈنگ کر کے بھی اچھا کیا ہے, ایک ہاٹ ٹاپک پہ لڑ کے پھر اس کو انہوں نے فی الحال تھوڑا پینڈنگ. اب نئے ہرمز کھل جائے گی, آپ کی اکانومی دنیا جو خطرات میں تھی وہ بہتر ہو جائے گی, بحری ناکہ بندی ختم ہو جائے. اور پھر ان کے جو فنڈز کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ منجمد اثاثے جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. تعمیر نو کا بھی ایک منصوبہ سامنے ہے جس میں میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ دعا کریں کہ کل یہ سائن ہو جائے, نہیں تو وہ جو ہمیں پٹرول کاٹوا اوپر نیچے والا جو مسئلہ ہے نا, ہم تو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد $70 پہ پٹرول آ جائے گا پر بیرل, لیکن اگر نہ ہوا نا تو پھر وہ یہ گورنمنٹ نے ابھی جو $2 ڈیزل اور $4 پیٹرول کم کیا ہے نا, یہ اگلے ہفتے کہیں پتہ لگے $70 بڑھ گیا ہے. ہم سب اس بات پہ پوری امید ہے کہ امن معاہدہ قائم بھی ہو جائے گا اور دوبارہ جنگ کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. ہم یہی اچھی امید کے ساتھ اب چلتے ہیں اپنے پاکستان کے بجٹ پر, جس کو آج سارا دن ہم سنتے رہے, لوگ ڈسکشنز کرتے رہے. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ 2026 کا بجٹ آ گیا. بجٹ پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. اس پہ ایک بڑا مزیدار لطیفہ جو کلوزنگ کے ٹائم میں سناؤں گی. تو کیا قرض کی قسطیں بھی دیں گے, اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کل آپ بڑے محو ہو کے دوستوں کے ساتھ پورا بجٹ اسٹڈی کر رہے تھے, اکبر نے بھی کیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا محسوس کیا آپ نے؟
دیکھیں بجٹ تو جس طرح ہر سال بجٹ کی جو فگرز ہوتی ہیں نا وہ تو گورنمنٹ ایسی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتی ہے کہ جی انشاءاللہ اگلی سال ہم بہت سارے جو مسائل ہیں ان پہ قابو پا لیں گے اور ہماری جو اکانومی ہے نا وہ بوسٹ اپ کر جائے گی. لیکن اس دفعہ یہ بھی تھوڑا سا دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ ہم جو بزنس کمیونٹی یا خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ان کو تھوڑی سی ایک کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو اس پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ٹرانزیکشنز پہ خرید و فروخت پہ تو اس کو کم کیا جائے, تو اس میں گورنمنٹ نے اس دفعہ اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے اور 50% تک اس کو کم کیا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے کم از کم کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ اس میں اگر یہ ہوگا کہ اگر کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر چل جاتا ہے, جو کہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے جب پہلے 2-3 سال اس کو سمجھ نہیں آتی, لیکن جب سمجھ آتی ہے تو کافی عرصے کے بعد وہ یہ ضرور کوئی ریلیکسیشن دیتے ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت ساری انڈسٹریز, مور دین 70 انڈسٹریز جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی, وہ بھی انشاءاللہ چلیں گی, اور اس سے ایک روزگار کے اچھی بات جو یہ بھی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اچھی بات کو اپریشیٹ کیا جائے. نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور بھی ان سے ڈیمانڈ کی تھیں, لیکن وہ ابھی پوری نہیں ہوئی, اور ہمیں ہماری امید ہے ہمیں کہ وہ بھی اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. اچھا اکبر, آپ کالم لکھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پاکستان کے مختلف مسائل پر بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے, ہمارے ہاں ایگریکلچر کی بڑی اہمیت ہے. ایگریکلچر بھی ہم بھولے ہوئے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ تھے جس پہ ریئل اسٹیٹ اور انڈسٹری اور اس کو نقصان پہنچ رہا تھا. ایجوکیشن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب اور جو اسکول اور کالج ہیں ان کے لیے 26.3 ہے. پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ہے 3.6. یہ جو فگرز میں نے آپ کو بتائیں ان کو کس انداز میں انالیسس کرتے ہیں آپ؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک ان فگرز کی بات ہے تو یہ ہمارے ہاں جتنی تعلیم کی کمی ہے اور جو اس کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اس حساب سے بہت عرصے سے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے کو, ٹیکنالوجی کے شعبے کو نظر انداز کر رہی ہیں. سائنس اور ایک دور تھا 2003-4 جب ڈاکٹر عطیہ الرحمان اور اس طرح کے لوگوں نے جب ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ چارجز ان کے پاس تھے اور ان کی ڈیوٹیاں تھیں, تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے کافی اس کو امپروو کیا. اس وقت انہوں نے بجٹ کے حوالے سے اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کیا تھا. پھر وہ منسٹر بھی اسی حوالے سے بنے گئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے. تو تب اس دور میں چونکہ ہم بھی اسی پروفیشن میں اسی لحاظ سے ان کے ساتھ مطلب ان کے پروجیکٹس میں کام کرتے رہے, تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بے پناہ اس حوالے سے کام کیا اور یونیورسٹیوں میں اس کو بہت امپروو کیا. لیکن اب آ کے آفٹر جب ان کا جانے کے بعد سے لے کر اب تک کا جو عرصہ ہے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تحقیق کے حوالے سے بہت سارے ریسرچ کے حوالے سے بند کر دیے گئے. تحقیق اور یہ چیزیں تو پی ایچ ڈی بھی بے شمار آ رہے ہیں. میں یہ سوال کرتی ہوں کہ بنیادی تعلیم, ہماری جو بنیادی تعلیم ہے نا اس کی پرسنٹیج بہتر ہونی چاہیے. میٹرک تو سب نے کیا ہو اور ایف ایس سی اور گریجویٹ تو ہوں, تو بنیادی تعلیم میں جب, اور دوسرا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو پوری دنیا میں اہمیت ہے. جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور اے آئی اور ان چیزوں پر نہیں آئیں گے, یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت کہ آپ کمپیوٹر پر بیٹھیں, آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر ان چیزوں پر آئیں جو لیٹسٹ ہمارے یہاں. بنیادی تعلیم کے حوالے سے تو بہت زیادہ مسائل ہیں نا. دیکھیے ہمارے ہاں سکول کالجز کا جو قیام ہے اور پھر اس میں جتنا عملہ ہے اور جتنی یہ ساری سہولیات ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی سے نہ تو ہم آہنگ کیا جاتا ہے نہ عملے. ہمارے یہاں یہ صرف بجٹ کا معاملہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں. یہاں پر سیاسی تبادلے ہوتے ہیں اساتذہ کے, وہ احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, لیکن تعلیمی بجٹ جو ہے وہ بے حد کم ہے اس حساب سے. 3.6 سائنس اور ٹیکنالوجی, ہاں جی یہ بہت کم ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا اس میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ صحت اور تعلیم کا سبجیکٹ جو ہے نا, ایجوکیشن اینڈ جو ہے آپ کی صحت, یہ صوبائی سبجیکٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از اونلی فار آئی سی ٹی ایریا.
تو اس لیے صوبائی جب آئیں گے جی اس تو 28ویں ترمیم اگر آ جاتی ہے. ڈاکٹر عطاء رحمان تھا تو اس وقت جو سبجیکٹ تھا ایجوکیشن یا تعلیم کا سبجیکٹ وہ قومی معاملہ تھا, نیشنل. اب قومی معاملہ نہیں, قومی نہیں, اب صوبوں کی طرف چلا گیا. تو اب صوبے دیکھیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں پھر صوبوں سے چیزیں ادھر آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہونا تو یہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ جو ہے نا, یہ دونوں سینٹر کے پاس آ جانی چاہیے, اور یہ سینٹر سچ تو یہ صوبوں تک پھر کتنی ٹف نہیں ہو جاتا زیادہ کہ وہ صوبے جو ہیں وہ وہیں رہ کے انہوں نے انہیں اپنے عوام کو سروسز دینی ہے, تو یہ انہی کا شعبہ ہے نا تعلیم. دیکھیں اب کہہ تو رہے ہیں لیکن اٹ شوڈ بی اے نیشنل, کیونکہ اس سے ہر کسی کو ایک جیسی سہولت میسر ہوگی. ابھی کیا ہے, ابھی ہر صوبہ اپنے ریسورسز اور اپنی چیزوں کے حساب سے تعلیم اور صحت پہ کام کر رہا ہے. ایک جیسی سہولت ہمارے پاکستان میں اظہر صاحب, ایک جیسی سہولت نا ہمارے پاکستان میں بہت مشکل نظر آتی ہے. دیکھیں مشکل ہے لیکن ہمیں چیز ایکویلٹی کی طرف تو جانا پڑے گا نا. اب یہ تو نہ کہیں کہ کوئی چیز مشکل ہے, پاکستان میں تو ہر چیز ہی مشکل ہے نا. اب کون سی چیز ہے جو آپ کہیں گے پاکستان میں ٹھیک ہو؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیٹ شوڈ کم ٹو دا سینٹر, اور سینٹر اس کو ایک کرپشن فری طریقے سے اس کو چلائے. اب یہ تو اکبر بھی تھوڑا سا سوچ لے کہ کرپشن فری لوگ کیسے چلائیں گے, جبکہ ایک نظام کو ہی پھر بہت تیزی سے بدلنا ہوگا. وہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکتے. بہرحال ہم لوگ تجاویز پر ہیں اور ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 838 یعنی 48 شاید, تو یہ 838 یہ رکھے گئے اس کے لیے. لیکن کیا ہمارے ہاں بہت بات ہوتی رہی پچھلے سال, یہ نہیں ہم کہتے کہ بے نظیر انکم سپورٹ یا کوئی بھی ایسے کام ہے وہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے یا وہ خراب, یہ نہیں کہہ رہے. لیکن یہ بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی مثال پورا سال فیس بک پہ دی جاتی رہی کہ وہاں ساری لیڈیز سارے بچے کام کرتے ہیں, ان کو پروجیکٹس بنا کے دیے جاتے ہیں, ان کو اسکلڈ بنایا جاتا ہے, ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے, تو وہ پیسہ پھر پیسے میں آگے پرماننٹ رہتا ہے. لیکن اگر بے شمار عورتیں جو 8,000 10,000 15,000 16,000 لے رہی ہیں, وہ ساری فیملی آگے منتظر ہوتی ہے, وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلی بے نظیر. اس طرح یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. کیا آپ یہ حکومت پاکستان کو یا جو بھی ان پروجیکٹس میں ہیں ان کو یہ تجویز دینا چاہیں گے کہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے جائیں جس میں ہنر مند پیدا کیے جائیں؟ اکبر آپ سے بھی یہی پوچھوں. جی دیکھیں, میں ہر سال یہ دیکھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے. لاسٹ ایئر یہ 727 ارب تھا, جس کو بڑھا کے اس دفعہ 838 ارب کر دیا گیا. اور دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں بجٹ پڑھ رہا تھا تو یہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پیسہ ہے جو کہ صرف بانٹا جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم اتنے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ خاندانوں میں ہم بانٹیں گے, ٹھیک, اور پھر کیا بانٹیں گے, کیا آپ 10-12 ہزار کسی فیملی کو اگر نو ڈاؤٹ اس کی سپورٹ تو ہو جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں دیٹ از ناٹ پروڈکٹیو. وہ صرف بیٹھ کے جب کسی بھی بندے کو یا کسی ایک انڈیویجول کو بھی جب بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو پھر وہ کام نہیں کرتا. اب میں دیکھیں جب نوجوانوں کا شعبہ کی طرف آئے اور تو ادھر جب میں اسی میں دیکھ رہا تھا جو بجٹ سپیچ تھی کہ اس پہ وزیر خزانہ صاحب نے جی محبت مجھے ان جوانوں پہ ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, اس سے انہوں نے اس نوجوانوں کا آغاز کیا. اور میں یہ پڑھ کے اور دیکھ کے میں بڑا شوق ہوا کہ جی ہماری جو قومی آبادی کا جو 67% ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے. اور آپ یہ دیکھیں اور یہ کتنی بڑی فگر ہے, آپ یہ دیکھیں ان کے لیے کیا اور آپ پھر آپ نے اسی بجٹ میں ہمیں بتایا کہ آپ نے جنوری 2023 سے لے کر آج تک یوتھ پروگرام, یوتھ ڈیولپمنٹ بزنس اینڈ ایگریکلچر پروگرام کے تحت 258 ارب دیا ہے. آپ نے 3.5 سال میں 218 ارب دے رہے ہیں, تو آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جبکہ ایک سال میں آپ 838 ارب جو ہے وہ اسی طرح دے دیتے ہیں, جو کہ صرف اور صرف کوئی اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اس سے کیا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسی میں سے اس ینگ جو ہیں
آپ دیتے ہیں اوکے, آپ دیں 400-500 ارب اس میں دے دیں اور باقی جو 300-400 ارب ہے اس کو لیں اور اسکل ڈیولپمنٹ میں دیں. آپ جب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ میں کوئی خاص رقم مختص نہیں کی, اس کا مطلب آپ کہیں سے اٹھائیں گے اور اس میں ڈالیں گے, یا پھر کل آپ کہیں گے نہیں یہ صوبوں کا کام ہے وہ ان کو تعلیم دے, پھر اسی طرف چلے جائیں گے نا. کیا آپ ایک بے نظیر انسپورٹ پروگرام پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن اپنے جوان, میں نا اس وقت بڑا, جب میں نے یہ فگر پڑھی کہ 67% بہت بڑا جو بہت بڑی ایک ہے فگر, جو 30 سال سے کم آپ کے نوجوان, اور وہی لوگ پریشان بھی ہیں, اور پریشان وہی ہیں, وہی لوگ, ان کو نہ جابز مل رہی ہیں, جو اچھے پڑھے لکھے ہیں وہ پی ایچ ڈیز دھڑا دھڑ کر کے فارغ ہیں. پی ایچ ڈی کا میں ہمیشہ کہتی ہوں سبجیکٹس, وہ تو پی ایچ ڈی والے تو 30 سال سے اوپر چلے گئے نا. آپ ان کو ڈسکس نہ کریں, آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے 30 سال سے کم, وہ کتنی بڑی ایک فگر ہے. 67%, مجھے نہیں پتا تھا سوری کہ یہ 67% ہے, مجھے یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ یہ فگر 67% ہے, اور یہ اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ توجہ اس فگر پہ دیں کہ ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے مستقبل میں. اچھا ہینڈل کریں گے, اور ان کے لیے کیا امکانات ہیں, ان کو اگر یہ ان کو سکلز, اور سکل پر بھی یہ نہیں جانا کہ ان کو جہاز چلانا سکھانا ہے, بلکہ شو میکنگ ہے, ٹیلرنگ ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں غربت ہے بہت زیادہ, ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اس میں ایک جو انہوں نے فگرز بتائے کہ نیوٹیک کے تحت انہوں نے یہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کی ہیں, اس میں وہ بچوں کو کر رہے ہیں, اور اس کی یہ بھی ہاؤ از اٹ, میرے خیال میں پاسبل تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے اگر بتایا تو میں مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی جن بچوں کو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ دی ہے ان میں سے 53% جو ہیں ان کو جاب, یا انہوں نے اپنا کام شروع کیا یا ان کو جاب مل گئی ہے, جو کہ ایک اچھی فگر ہے. آپ اگر فون کریں نا الیکٹریشین نہیں آپ کو ملتا, آپ کو پلمبر نہیں ملتا, اچھا آپ کو کوئی نہ اچھا پلمبر ملتا ہے نہ اچھا الیکٹریشین ملتا ہے. اس میں دیکھیں ایک بندہ آتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن اس میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی صحیح طرح تعلیم حاصل نہیں کرتے, یا صحیح طرح اپرچونٹیز نہیں, اپرچونٹیز جو غریبوں کے سیکٹرز ہیں نا اسلام آباد میں, جہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میڈ, ہمارے ہیلپر, ہمارے لوگ جن کے بچے جوان, ان کے ہاں اولادیں بھی زیادہ ہیں, 8-8 10-10 بچے ہیں, ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے اب کے جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا نے ان کو زیادہ ایمبیشیس بنا دیا ہے, اور یہ ضرورت سے زیادہ جلدی اپنے آپ کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, جبکہ اس حساب سے یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے. میں تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ٹریننگ کے کچھ ہے, دیکھیں کچھ ہے بھی نہیں ہے سامنے, اگر ہم دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ تھوڑی دیر سوچیں تو آپ بتا سکیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں ان کے ہاں. مجھے ہم جب گھومتے پھرتے ہیں ہمیں یہ ادارے زیادہ نظر نہیں آتے, ڈفرینٹ ادارے ہیں. پھر دیکھیں آپ جاب کہیں بھی, میرا ہمیشہ جو نیو گریجویٹ ہوتا ہے نا, میں اسے کہتا ہوں کہ یار آپ پہلے صرف جا کے یہ دیکھو کہ آپ نے انٹری دینی ہے, آپ نے کسی بھی جاب میں انٹر ہونا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جی مجھے تنخواہ کتنی ملے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جوان یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں اگر میں یہاں سے اسکل ڈیولپمنٹ لے لوں گا تو میں اس کو آگے مجھے اس سے کچھ عرصہ بعد مجھے زیادہ اچھی جاب مل سکتی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی جو ہے نا ابھی مجھے ساری. اکبر سے پوچھتے ہیں کیونکہ اپرچونٹیز تھوڑی سی کم ہیں, اور ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو واقعی سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں, ایک ڈپریسو صورت حال میں چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو اتنی جابز ہیں نہیں ہیں, وہ پھر انڈسٹری آپ کی بند ہوتی جا رہی ہے, اسمال انڈسٹری ہے نہیں, کاٹیج انڈسٹری ہے نہیں, پھر وہ بیچارے کدھر جائیں. پھر یہ بھی سوال موجود ہے, آپ اس پہ سوچیے گا کہ ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ ہم اسلام آباد پنڈی میں پھرتے ہیں, میرے کو یہ چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹری نظر نہیں آتی جہاں غریب لوگ. انڈسٹری تو ویسے ہی ختم ہو گئی, اسمال کی کیا بات ہے. وہی بات ہے, کیا کہیں گے اکبر جی. اگر بے نظیر, اچھا میں اس پہ اسکل والے, ہاں جی, اس کے بے نوجوان تھوڑا سا ایک اور جی ضرور پہلو سے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں جو ورلڈ بینک کی 2025 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق غربت کی شرح جو ہے وہ 25.3 تھی. پھر جو سرکاری سطح پر یا لوکل سطح پر کچھ سروے سامنے آئے اس میں 28.9 اس کی جو ہے وہ شرح بتائی گئی ہے, جبکہ 2025 کے اینڈ میں ورلڈ بینک نے ایک نیا معیار قائم کرتے ہوئے اس کو ایک اور نظریے سے دیکھتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 44 پوائنٹ سمتھنگ ہے. ٹھیک ہے جی.
جس میں اب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ زیادہ تر لوگ غربت میں جی رہے ہیں. آدھی آبادی تقریباً ہمارے پاکستان میں ہے جو غربت میں جی رہی ہے. اب پرابلم یہاں پہ بے نظیر سپورٹ کا جو ہے اس کے حوالے سے ہے. اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہے. جب آپ تعلیم اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو نہیں دے پاتے, جب آپ ووکیشنل ٹریننگ ان کو نہیں دے پاتے, ٹھیک ہے جی, ہیلتھ کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, انصاف کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. وہ تو گننے پہ آ جائیں نا تو پروگرام ایسے کئی کرنے پڑ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اس میں ایک سیاسی نظام قائم ہے. انہوں نے ہر یونین کونسل پہ بندہ بٹھایا ہوا ہے, ناظم بٹھایا ہوا ہے, چیئرمین بٹھایا ہوا ہے, کونسلر بٹھایا ہوا ہے. جو کونسلر نہیں ہے وہ نظام بھی نہیں ہے, وہ الیکشن ہی نہیں ہوئے, اس کے باوجود وہی پرانے ان کے وفادار لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مخصوص ووٹر کو اندر بندر بانٹ کر رہے ہیں. یہ سپورٹ پروگرام وہاں پہ سب سے زیادہ کرامت ہے, ٹھیک ہے. اس سے انہوں نے کیا اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور کس قسم کا نظام قائم کرنا ہے. جب آپ بندر بانٹ کر رہے ہیں اپنے مخصوص حلقوں میں اپنے ووٹرز, اپنے سپورٹرز کے لیے یہ آپ نے نظام قائم کر رکھا ہے, تو اس میں تو انہوں نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے اس کو. اور پھر یہ ہے نا کہ اگر کسی غریب کو جا بھی رہا ہے تو اسکل ڈیولپمنٹ ہی تو انہیں بھیک کا عادی آپ کر رہے ہیں, یعنی آپ ہاتھ پھیلانے پر ان کو مجبور کرتے ہیں. اچھا اکبر, آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو بلاتے ہیں نا, الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, پھر ہمارا کو گیس کا بھی ساتھ مسئلہ نکل آتا ہے, اے سی بھی ٹھیک کروانا, تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے سارے کام آتے ہیں, اور سارے کام خراب کر کے چلا جاتا ہے. پھر اس کو بلانا پڑتا ہے, بھائی تم نے جو یہ ٹھیک کیا تھا یہ بھی. پھر وہ کہتا ہے اچھا, پھر وہ ایک بچہ یا دوسرا بندہ استاد لے کے آتا ہے, پھر وہ سارا کھولتے ہیں, کہتے ہیں 4000 خرچہ, انہیں آتا نہیں ہے. وہ کوشش کرتے ہیں ہر معاملے میں. یہ تو ہمارے ووکیشنل ٹریننگ کے جو ادارے ہیں, اتنا بڑا ہم نے 50 ٹیکنیکل بورڈ بنایا ہوا ہے, باقی پہلے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے زیادہ, اب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اب بھی ہیں, مختلف علاقوں میں ہیں, لیکن وہ سیاسی نظام کے زیر اثر ہیں اور ان کا کوئی بجٹ اور ان کا کوئی خود مختاری تو اداروں کو ہے ہی نہیں. اور خود مختاری اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ ان کو پرائیویٹ کرنا شروع کر دیں سارے اداروں کو. خود مختاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن لینے میں خود مختاری کریں, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کریں. ان کی تجاویز تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. جو بجٹ سالانہ, ہمارے کتنے ادارے ہیں, ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جو سالانہ بجٹ کو کم خرچ کرتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے خوش ہوں ہمارے جو. اچھا, بعض کا تو یہ ہوتا ہے جی سال ختم ہو گیا, بہت کم بجٹ خرچ کیا ہے. ہمارے اپنے بعض اداروں میں جہاں ہمارے کنیکشنز ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب تو سال ختم ہونے والا ہے تو ہمارا تو بجٹ پڑا ہوا ہے. پھر وہ افراتفری میں کہتے ہیں 10-12 کانفرنسز, 12-14 ٹریول, اور اپنے ساروں کو لے کے نکل پڑتے ہیں کہ بجٹ خرچ کرنا ہے. آپ فوراً جی ایک عالمی کانفرنس کروا دیتے ہیں, ون ٹائم گرانٹ, وہ پھر ہاں وہ انہیں. تو یہ جو بجٹ ہے ترقیاتی, اس کو آج انہیں کل ریلیز ہوتا ہے, تو اپنا ذرا پلان کریں نا کہ ہمیں غریب, یہ جو آپ نے یوتھ کا بتا دیا کہ ہمیں ان طرح سے ان کو ہنر مند بنانا ہے, شیف بنانا ہے, اچھا الیکٹریشین بنانا ہے, اچھا پلمبر بنانا ہے, ڈرائیونگ سکھانی ہے نوجوانوں کے لیے, اچھا سا پیکج دے دیں کہ آئیں 18 سال سے جو کچھ عمر کی حد ہے اٹریکٹیو غریبوں کے لیے دے دیں کہ ہم آپ کو مارجن دیتے ہیں فی میں, آپ انسٹالمنٹ میں دے دیں, لیکن آپ ڈرائیونگ, کچھ یہ والے کام نظر آتے ہیں, آپ مجھے یہ بتا دیں. اچھا, ابھی آپ وہ اپنا ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہی تھیں, تو جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ پہلے بجٹ جو تھا نا, یہ اپنے پروگرام بنا کے دیتا تھا پورے ملک میں کہ کون کون سے پروجیکٹ ہوں گے جن کے لیے ہم یہ بجٹ رکھیں گے ڈیولپمنٹ کے نا, وہ پلان کر کے, اور اس کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے ذمے یہ تھا, اور وہ پراپر اس میں پروفیشنلز ہوتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 90 سے جب یہ گورنمنٹس آئیں تو یہ گورنمنٹس نے یہ طے کر لیا کہ نہیں, یہ ہم سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا پروجیکٹ کس کو دینا ہے, کون سا پروجیکٹ اس شہر کے لیے کون سا پروجیکٹ ہوگا, اس کی اس شہر کو ضرورت ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ اس سے ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, تو اس لیے انہوں نے وہ بجٹ دینا ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ سکون سے بیٹھتا ہے, تنخواہیں لیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن
پلاننگ جب ان کی پلاننگ کو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ پلاننگ کر کے کیا، وہ پلاننگ بنا کے بھی دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں بیچارے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت ہمارا ہم نے پولیٹیسائز کر دیا سب کچھ ہے، یہ ٹوٹلی پولیٹیسائز ہے، اور یہ گورنمنٹ یا وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ دیتی ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کیا ہوگا، ملک کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ تو اگر بادشاہ سلامت کا اگر دل چاہے تو وہ ایک ہی پروگرام میں یہ سارا بجٹ جھونک دیں. اچھا جناب ارسطو صاحب نے تو بات کر لی. بجٹ کو کہا گیا کہ اعداد و شمار سے نہیں جانچنا چاہیے، کس پر جانچنا چاہیے؟ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے بجٹ پر. اور ظاہر ہے کہ پورا دن ہم سنتے رہے کہ بجٹ جب آتا ہے تو اگلے کئی دن اس پر بات چلتی رہتی ہے. اور بجٹ پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو اعداد و شمار سے نہیں جانچا جاتا، بلکہ اس چیز سے دیکھا جاتا ہے کہ فوائد کس کو حاصل ہو رہے ہیں، بوجھ کس پر پڑ رہا ہے، اور ٹیکسوں کی تقسیم منصفانہ ہے یا نہیں، اور پھر تنخواہ دار طبقے پر تو کہیں زیادہ بوجھ نہیں پڑ رہا. اس حوالے سے اکبر نیازی چونکہ گفتگو کر رہے تھے اور ہم بریک پر چلے گئے، وہیں سے شروع کرتے ہیں. کیا کہیں گے اکبر؟ جی میں بتا رہا تھا کہ 18.77 ٹوٹل بجٹ، 15.26 آپ نے اس میں ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ہدف رکھ دیا، FPR کے حوالے کر دیا، اور پھر 4% جو ہے آپ نے GDP یعنی گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو ہم نشو و نما یا گروتھ کہتے ہیں اس کے حوالے سے، اب اس میں 3.26 کا سارا بھی اسی گروتھ GDP میں ہی رکھا گیا ہے. آپ نے 18% جو ہے وہ بڑھا دیا دفاعی بجٹ کو، اور پھر آپ نے جو ہے سب سے میرے حساب سے یہ جو بجٹ ہے یہ غربت کم کرنے سے زیادہ مالیاتی اور معاشی استحکام کا بجٹ میں سے قرار دوں گا. اس میں تنخواہ دار طبقے کو جو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں 7% پینشنر کے لیے، 7% تنخواہ دار کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے چلیں وہ کچھ ایڈاک بھی انہیں 2022 کا 15% اور 2025 کا 10% ایڈاک بھی اس میں شامل ہے، اور جن کی آمدن مطلب 20 لاکھ سے اوپر ہے تو اس کے اوپر ٹیکس میں کچھ کمی کی گئی ہے. لیکن 1 سے 16 والے تو بیچارے 8-9 لاکھ 7 لاکھ سے اوپر جاتے ہی نہیں ہے نا سالانہ طور پر، تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر اس وجہ سے پڑتا ہے کہ دیکھیں آپ نے 7% بڑھایا ہے اور آپ نے مہنگائی کی شرح 8.2 خود وضع کر دی ہے، ٹھیک ہے. 7% آپ بڑھا رہے ہیں اور 8.2 آپ مہنگائی کی شرح کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ کیسے جسٹیفائی ہوگا. پھر 40,700 کے قریب آپ نے کم سے کم اجرت کو جو ہے وہ ایک طرف سے وہ شامل کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ ٹیکسز ہیں جو آپ براہ راست لگا رہے ہیں، لیکن جو بل واسطہ ٹیکسز پڑتے ہیں وہ بڑے جو آپ نے مختلف پروڈکٹس پہ ٹیکس لگایا. آپ گروسری لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ پیٹرول لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ اور اشیاء خورد و نوش لینے، سبزی لینے کے لیے ٹرانسپورٹ پہ بڑھ گیا. اور پھر جو عالمی سطح پر قیمتیں بڑھتی ہیں اور آپ گائے بگائے پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، تو وہ بل واسطہ ٹیکسز جو آپ کے اوپر پڑیں گے. اور پھر عوام کا تو سب سے بڑا جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ تو یوٹیلٹی بلز ہیں اور مہنگائی ہے. ان کا تو پھر روزگار کے مواقع جو ہے نا، جب آپ نے سب سے کم بجٹ اس دفعہ رکھا ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اور جب آپ یہ مالیاتی استحکام کا بجٹ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کی رفتار سست ہوگی GDP کی، اور اس کی ترقیاتی منصوبے کم ہونے کی وجہ سے تو روزگار کے نئے مواقع بھی نہیں بننے، اور پہلے سے موجود روزگار کے لوگوں کے لیے بھی اچھی صورتحال اس میں بالکل بھی نہیں نظر آتی. تو میرا خیال ہے اس کو عوام دوست بجٹ کہنا جو ہے وہ ایک غلط بات ہوگی. غریبوں پہ 1 سے 16 والا جو آپ نے بات کی نا، اس پر زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو 1 سے 16 کے ہیں اسکیل کے لوگ ہیں، ان پر جب ان کو اگر تھوڑا سا ریلیف دیا گیا اور مہنگائی 1% سے زیادہ ہوگی ہے تو ان بیچاروں کو کیا؟ دیکھیں خود اپنے اخراجات سے دیکھ لینا چاہیے. ایک عام آدمی کو باعزت طریقے سے بیٹھ کے کھانے کے لیے 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ پر منتھ درکار ہے اس زمانے میں. جو عام سے عام آدمی ہے، جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے، جو گلی محلے میں پھرتا ہے، جس کی کوئی لیوش سٹائل نہیں ہے، اس کے لیے بیسک نیڈز، ہاں جی، جو 2 سال بعد اپنے سیزنل کپڑے لیتا ہے، 1 سال کی قربانی دے کے گھسے پٹے پہن لیتا ہے، اس کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے.
تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا یہی ہے نا کہ آپ نے اشرافیہ کو سب سے زیادہ اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اشرافیہ کی بات کی, اشرافیہ کا ویسے مطلب اکبر آئندہ ہم کلیئر کریں گے کہ وہ تو بہت اچھا ہے, یہ کچھ اور اس بارے میں عمرہ ہونے چاہیے, اشرافیہ نہیں. اچھا وزیر جو خزانہ نا, انہوں نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے پر 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کیا. تو میں نے کہا یہ شکریہ تو ادا کیا, لیکن 24 کروڑ عام عوام لکھا ہوا ہے کہ عام عوام کا شکریہ ادا کیا, تو خاص عوام کے لیے بھی کچھ تو لفظ بول دیں کہ آپ بھی اپنی آسائش تھوڑی کم کریں. ادھر عام عوام کا شکریہ کہ آپ مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو خاص عوام کو تو مہنگائی کا پتہ ہی نہیں ہے, تو تھوڑا سا ان کا کنیکشن کیسا جوڑا جائے, یہ وزیر خزانہ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. اچھا آپ نے کچھ بتایا کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں نا, پراپرٹی والے سے بھی پھر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. پراپرٹی والا ایک تو گورنمنٹ نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے سپر ٹیکس ختم کیا ہے 50 کروڑ تک کی. کس کا سپر ٹیکس تھا ایک جو 50 کروڑ تک کی آمدنی کے انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس کے اوپر 50 کروڑ سے اوپر جو ہے اس کو بھی 10% سے کم کر کے 8% کر دیا ہے. نہیں عمرہ کو نہیں, یہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. مثلا پہلے اس کی ڈفرینٹ سلیب تھیں, پہلے ڈفرینٹ سلیب تھیں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دینا پڑتا تھا. تو یہ ایک پازیٹیو قدم ہے جس سے اکانومی تھوڑی, انڈسٹری اکانومی ہر کوئی کسی نے تھوڑا ریلیف لیا ہے. پھر سیکنڈ جو تھا کہ یہ جائیداد کی خرید و فروخت پہ وہ ایک اپنا جو فروخت کنندہ تھا, سیلر تھا, اس کو 5.5% تھا ایف بی آر ویلیو کا ٹیکس اس پہ, اس کو انہوں نے کم کر کے 2.75 یعنی 50% ریڈیوس کر دیا. اور جو خریدنے والا اس کو بھی جو خریدار کا تھا وہ پہلے تھا 2.5%, اب اس کو کم کر کے 1.25% کر دیا گیا. اس سے پراپرٹی جو سنا تھا کہ بالکل بند ہوا ہوا خرید و فروخت, جی اس سے ہم یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو 1% کر دیا جاتا نا, لیکن وہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے سوچا ہوگا کہ وہ اتنا نہیں کر سکے ہوں گے کسی وجہ سے. جو بھی ہمیں یہ تو بتایا تو یہ جاتا ہے جی ایف بی یعنی آئی ایم ایف نہیں مانتا, آئی ایم ایف کے شکنجے میں تو ہے وہ نہیں مانتا نا, جبکہ بہت ساری چیزوں پہ مان جاتا ہے. ابھی یہاں ایک فگر میں دیکھ رہا تھا جو مجھے وہ بھی تھوڑی سی, آپ نے پی ایس ڈی پی کے لیے رکھا ہے 1000 ارب, لیکن بجلی اور دوسرے شعبوں کی سبسڈی کے لیے آپ نے 1091 ارب رکھا ہے. اب یہ سبسڈی کہاں جائے گی؟ کیا یہ عوام کے لیے استعمال ہوگی یا خاص کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ سوال ہے. اب یہ ایک سوال ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا اگر یہ عوام کے لیے استعمال ہو تو ہم کہیں گے کہ اوکے یہ عوام نے اس سے ریلیف لیا, وہ تو ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو عوام کے لیے ہی اس سبسڈی کو استعمال کیا جائے. اور یہ ایک چھوٹی فگر نہیں ہے, ایک بہت بڑی فگر جو بجٹ میں ہی دی گئی ہے, ہم نے بھی وہیں سے اٹھائی ہے یہ. نہیں وہ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا. اور سیکنڈ میں یہاں وہ جو تنخواہ دار طبقے کی بات ہو رہی تھی تو میں اس پہ مجھے کل بھی میں وہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں 11 تاریخ کی رات تک بھی یا 12 تاریخ کی دوپہر تک بھی جو ملازم پیشہ لوگ تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کی تنخواہ, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے جی 50% بڑھانی ہے یا 60% بڑھانی ہے, 60% بڑھانی ہے نا. تو جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ 60 کی بجائے 7% کی ہوئی ہے. تو میں بھی ہمارے لوگوں نے جو پہلے جو بحث ہو رہی تھی وہ سننے میں ہی ہو رہی تھی نا, یہ سننے میں وہ تو ان کے تو بڑا اچھا ٹائم گزر گیا. لیکن میرے خیال سے جتنی وہ انفلیشن تھی یا جس طرح مہنگائی ہو گئی ہے تو ایٹ لیسٹ دیٹ شوڈ بی 15 to 20% ہونی چاہیے تھی, جس سے اور نہیں تو 1 سے 16 کے ملازمین کی تنخواہ. یہ میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو ابھی بھی بجٹ ظاہر ہے فائنل تو نہیں ہوا, اپروول آنی ہے, تو اس کو تھوڑا سا نا 1-16 میں تھوڑا سا ان کو دے کے ایٹ لیسٹ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا تو 10% کر دینا. بالکل آپ کی یہ تجویز اچھی ہے. اس سے جو ایک سچویشن پیدا بھی ہو چکی ہوئی ہے, تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ تھوڑا سا پینک فیل بھی کر رہا ہے, ان کے گلے شکوے بھی. ایک اور جو پازیٹیو چیز جو فکس ٹیکس سسٹم جو متعارف کرایا گیا ہے چھوٹے دکانداروں کے لیے, اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی, میٹنگز ہوئی ہمارے تاجر رہنماؤں کی بھی ایف بی آر سے, اور یہ ہے کہ منیمم ٹیکس یعنی وہ انہوں نے کہا جی آپ اگر 20 کروڑ تک کی اگر آپ کی سیل ہے سالانہ تو اس کا آپ 1% جمع کرائیں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. اور جب آپ اس کی رجسٹریشن میں جائیں گے تو آپ کو ایک پلیٹ ملے گی جو اپنی دکان پہ لگائیں گے, جس میں یہ ہوگا کہ یو آر یعنی آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں,
اور چلیں خدا کرے کہ ان میں شفافیت رہے. اور لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منیمم آپ 25,000 جو ہے نا وہ تو ہر بندہ جمع, اگر ٹیکس اس میں سسٹم میں آئے, اس اسکیم میں آئے گا تو 25,000 تو وہ لازمی جمع کروائے گا نا منصفانہ. تو یہ کوئی میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس سے اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس میں نیٹ میں لے آئیں, ایف بی آر پراپر کام کرے تو یہ, لیکن غیر منصفانہ ٹیکس جو لگا دیے جاتے ہیں کیا عمرہ پر بھی لگاتے ہیں؟ یہ ذرا ٹائم ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کی بجائے غیر مساوی ٹیکس کا جو ہے وہ اجرا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے چھوٹے سے چھوٹے تاجر کو جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. تو عام دکاندار کو اس کا ان کو وہ تو ٹیکس وصول کر کے لے جائیں گے لیکن اس کے اثرات عوام نے بھگتنے. وہ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 14 روپے میں دے گا, سارا لوڈ پھر وہیں وہ لوڈ پھر وہیں. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاکستان میں اس وقت مجھے جو نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے آپ عوام پر ڈال رہے ہیں. عام آدمی کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکسز آپ ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے طبقات کے اوپر آپ ٹیکس ڈال رہے ہیں. ان کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ مرات تو دیتے ہیں مختلف اپنی من پسند جگہوں پر, تو پھر عام آدمی کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کو ریلیف ملے گا, آپ 1-2 مہینے پہلے سے تقاریر شروع کر دیتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا, جبکہ وہ ریلیف عام آدمی کا انہوں نے شکریہ ادا کر دیا. وہ شکریہ اس وجہ سے نا, یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو یہ ٹیکس اور یہ چیزیں اور بل واسطہ جو بلا واسطہ یا براہ راست جو ٹیکسز ہیں جو عام آدمی ہے, عام آدمی ان کے لیے سب سے بڑی گوٹ ہے, قربانی کا بکرا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے صبر کے پیمانے کو دیکھ کر ٹیکس وضع کرتے ہیں, یہ اس کی برداشت کو دیکھ کر جی کس حد تک برداشت کرے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ جی منصفانہ طور پر کتنا اس کے اوپر آپ ایک یوٹیلٹی بل کو اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے اس کے اندر ایسے ٹیکس ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو مجھے کسی ٹیکس نظام میں پاکستان کے نظر نہیں آتی. وہ جی فلانا فیول فلاں ایڈجسٹمنٹ مجھے کوئی بتائے کہ یہ کن قوانین کے تحت ہو رہی ہیں. ایک ٹائم پہ بجلی کے بل میں پی ٹی وی کا شامل ہوتی تھی, اب مجھے پتا نکال ٹی وی لوگوں نے خود خریدے ہیں, آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بجلی کا بل وہ خود دے رہے ہیں, آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب تو وہ شکر ہے کہ سولر پہ انہوں نے مہربانی کی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ریلیف دے دی ہے. سولر کے اوپر بھی آ رہے تھے. ہاں آئی پی پیز سے بہت گلا لوگوں کو. دیکھیں آئی پی پیز تو اس ملک کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جس سے جب تک جان نہیں چھڑوائی جائے گی نا اس وقت تک ہمارا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں وہ کہ ایک جس وقت ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ اس وقت میں بھی 25,000 میگا واٹ ہے گرمیوں میں, لیکن ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 48 ہے. تو یعنی ہم نے جو ان کی ہے نا کیپیسٹی چارجز ہم نے ان کو دینے ہی دینے ہیں, چاہے وہ اس کو چلائیں یا نہ چلائیں. ابھی میرے خیال میں سن رہا تھا کہ وزیر خزانہ صاحب یا کوئی اور وزیر یا خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ کچھ تو ایسے پلانٹ بھی ہیں جن کو وہ نہ چلتے ہیں اور ان کو ہم 10 کروڑ روپیہ مہینے تک ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, لیکن اس کا سلوشن کوئی نہیں کرتا. سلوشن دیکھیں, ایک تو یہ تو آپ دعا کریں کہ لاسٹ گورنمنٹ میں انہوں نے اور ہمارے کچھ اداروں نے مل کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ڈالر کی پرائس ان کے ساتھ 148 پہ فکس کر دی. اگر وہ 148 پہ فکس نہ ہوئی ہوتی اور وہ آج 280 ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کا کیا حشر ہو رہا ہوتا. تو جب تک ابھی بھی جس طرح مرضی کرے گورنمنٹ, ابھی بھی ان سے اگر جان چھڑوا لے کسی طرح, ایک ہی دفعہ ہمیں اتنا ہم پہ ڈال کے ان کو دے کے وہ بے شک خود پرچیز کر لے, لیکن تاکہ ایک دفعہ جان چھوٹے. یہ جو 838 ارب جو ہے اس کو ایک دفعہ دے دینا کچھ ادارے خرید کے, تاکہ وہ تو بند کرے نا, تاکہ ریلیف ہے نا, وہ اصل ریلیف وہ ہوگا نا. اور یہ ایک 800 وہ ہے اور سبسڈی کا 1000 وہ کچھ ہے. یہ دیکھیں یہ 2000 تو یہی ہو جاتا ہے. اس سے کچھ کر لیں کہ یار ایک دفعہ ان اداروں سے جان چھڑائیں آئی پی پی سے. لیکن ان کو فائدہ تو ہے نا. نہیں وہ فائدہ تو ظاہر ہے, وہ جو جنہوں نے فائدہ لینا ہے وہ تو لے رہے ہیں. وہ یہی بات ہے نا, یہ بیٹھے بٹھائے فائدہ چل رہا ہے, یہ بہت بڑا. اور بجٹ کے حوالے سے کوئی ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو جو کہنا چاہتے ہیں اکبر؟ دیکھیں میں تو سب سے اہم پوائنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہے
اور اس کی ریشو اسی طریقے سے بڑھتی ہے تو اس بجٹ کے تمام مثبت اثرات ختم ہو جائیں گے. جتنے بھی بیان کر رہے ہیں مختلف مباحث میں مختلف تجزیہ نگار اس پہ بات کر رہے ہیں, میری ذاتی رائے میں اگر یہ کاغذی ریلیف ہی ثابت ہوگا اس صورت میں, اگر آپ مہنگائی کی شرح پہ قابو نہیں, آپ صحت کے مسائل, بنیادی ضروریات کے مسائل عام آدمی کی بہتر نہیں کر سکتے. آپ ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں, دوائیوں کی تقسیم دیکھ لیں, آپ کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھ لیں تو عام آدمی سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے. اور عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کا بڑا حصہ ہے, وہ بڑا سزا رہا ہے. دیکھیں عام عوام کی اور حکومت عام عوام کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مطلب انہیں محبت سے اگر ساتھ چلیں تو یہ جو ہمارے اندر کشمکش جاری ختم ہو سکتی ہے. اب ایک کچھ بڑے ترقیاتی منصوبے نا جی وہ اس وجہ سے بھی نہیں بنا سکتے کہ ان کے اوپر IMF کی تلوار لٹک رہی ہے جس میں اس کا ہدف وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ترقیاتی بجٹ سب سے کم رکھا گیا ہے. ایک تو اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے, آپ دیکھیں بڑے میگا پروجیکٹس لگا کر اس کو میگا کرپشن سے وہ جہاں پہ کی جاتی ہے یہ چیزیں تو یہ کرپشن کو آپ ٹوٹلی اگنور کر سکتے ہیں. کرپشن وہ جیسے میرے خیال میں ایک دفعہ وہ میرے خیال میں عبدالقیوم جتوئی صاحب ہیں, کوئی MP یا MNA تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا حق نہیں ہے کرپشن, کہتے کرپشن تو حق ہے. تو اس لیے وہ کرپشن تو آپ بھول جائیں نا, 101 سائڈ پہ رکھ دیں, وہ تو اس کی لازم و ملزوم ہو چکی ہے اس معاشرے کے ساتھ. لیکن یہ چیز تو ہم غور کر سکتے ہیں نا کہ حکومت اور عوام کے درمیان اچھے تعلقات, جیسے ابھی تنخواہ دار طبقہ نکلا ہوا تھا نا کہ ہمیں پلیز ہمارے ضروریات کا یا ہمارا خیال رکھا جائے, تو ان کے سڑک پہ آنے سے پہلے جیسے آپ نے تجویز کر دی کہ 10% اچھے بجٹ کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ دیکھا جائے کہ ٹیکس کا منصفانہ نظام ہے یا نہیں اور بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے. ویسے نارملی لاسٹ ٹائم جب بھی میں نے دیکھا 10% سے کم کبھی بھی نہیں بڑھی, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے جب 10% سے بھی زیادہ مہنگائی زیادہ ہے اور آپ نے یہ اچھا یہ لاسٹ میں یہ دیکھو حکومت اپنے ذاتی اخراجات جو حکمران ہے وہ ذاتی اخراجات تو کم کریں نہیں وہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتے نا, لیکن ان کے لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ بہت اچھا یہ سارے بیانی ہوتے ہیں کہ جی وہ آفیسز کے پیٹرول کم کر دیے گئے ہیں, تنخواہوں میں فلاں کر دیا گیا ہے. نہیں وہ جو خود لائف سٹائل نظر آتا ہے نا, موو کرنے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے, ٹریول کرنے کا انداز ہوتا ہے, وہ عام یہ ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں. یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے, بہت ساری کرپشن کو ریکور کیا جا سکتا ہے, ملک کی حالت بہتر کرنے, لیکن اس کے لیے بڑے لیڈرز چاہیے نا, اس طرح کے لیڈرز نہیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. بجٹ سے انہوں نے اچھی باتیں بھی نکالی اظہر صاحب نے اور تجاویز بھی دے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ذاتی اخراجات, حکمران ایک IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ملک کے حکمران ہیں جہاں عوام بہت پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں, ان کا اپنا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں. تو ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی نا پلاننگ میں بہت اچھے ہیں, تو یہ ہمارا امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے صرف نا, اور ہمارے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ کون کون سے عوامل ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں ہمارے ایکسٹرا ایکسپینسز ہیں جس کو کم کیا جا سکتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہر جگہ آ جاتا ہے. عوام جو دیکھتی ہے نا اپنی زندگی کا حال اور ان کا لائف سٹائل, تو وہ گلہ گزار ہوتے ہیں ایکچولی, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر ایک نا ریپلشن سی پیدا ہوتی ہے. بجائے اچھے پازیٹیو اپنے حکمرانوں سے ایک تعلق ہونا چاہیے, ان کے بارے میں ان کو آئیڈیلائز. یہ تو حکمرانوں نے سوچنا ہے نا کہ ہم کون سے. ہم نے امریکہ اور امن جو معاہدہ ایران کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے, اس پر بھی بات کی, بجٹ پر بھی بات کی. بجٹ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے. ایک آدمی نے دوپہر کے وقت بچوں سے کہا اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو آپ سب کو 10-10 روپے ملیں گے. ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور 10-10 روپے لے لیے. جب رات ہوئی تو اسی آدمی نے کہا کہ کھانا تب ملے گا جب آپ 10-10 روپے واپس کریں گے. تو یہ ہوتا ہے بجٹ کا گورکھ دھندا. دیکھتے ہیں آگے اچھے تاثر پیدا ہوں گے یا عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. اظہر الاسلام اکبر کے نیازی اور عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.